Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well. सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं. चलिए, कल हमने क्या पढ़ा था? हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिवाइज की थी मेडिकल स्टूडेंट्स की, राइट. फिर हमने उसमें एथिकल डायनामास भी पढ़े थे डॉक्टर्स लाइफ में. फिर उसके बाद जो हमारा कल का लेक्चर था दैट वाज टाइप्स ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप. उसमें दो तरह की हमने टाइप्स पढ़ी थी. एक वर्टिकल मॉडल होता है और एक हॉरिजॉन्टल मॉडल होता है. व्हाट इज़ वर्टिकल मॉडल? वर्टिकल मॉडल में दिन हमने पढ़ा था एक खुद मुख्तार पैटर्नलिस्टिक मॉडल होता है जिसमें ऑटोक्रेटिक एक खुद मुख्तारी जो होती है वो डॉक्टर की तरफ से दिखाई जाती है, और एक डोमिनेटिंग मॉडल होता है इसमें. ठीक है. टीचर स्टूडेंट मॉडल होगा, उसमें अथॉरिटेटिव और कंट्रोलिंग मॉडल होगा. ज़ाहिर है उस्ताद और एक तालिब इल्म का स्टूडेंट इसी तरह हो सकता है कि टीचर कंट्रोल करता है स्टूडेंट को. अगर पेशेंट उसका स्टूडेंट है या डॉक्टर का तो उसको फिर वही ताल्लुक़ रखना पड़ेगा जैसे टीचर या स्टूडेंट को होता है. ये वर्टिकल मॉडल में था. फिर हमने हॉरिजॉन्टल मॉडल पढ़ा. हॉरिजॉन्टल मॉडल में 3 तरह की टाइप्स थी फर्दर. पहला था इंफॉर्मेशनल केयर मॉडल, ठीक है. दूसरा था इंटरप्रेटिव तशरीही कर, ठीक है, तशरीह करना. इंटरप्रेटिव मीन उसकी तशरीह करना, उसको बयान करना. म्यूचुअल पार्टिसिपेशन जिसमें दोनों तरफ से बाहमी रजामंदी भी शामिल है, बाहमी ताल्लुकात हैं पेशेंट और डॉक्टर के, आपस में दोनों बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं. फ्लेक्सिबल मॉडल कहते हैं इसको. फिर है डेलिब्रेटिव, गौर व फिक्र करने के लायक, जानबूझकर, मतलब फ्रेंडली सपोर्टिव मॉडल. डेलिब्रेटिव होता है खुद से जब डॉक्टर फ्रेंडली माहौल रखे पेशेंट के साथ. तो दीज वर द 3 फर्दर सब टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल मॉडल. ये हो गई डॉक्टर का पेशेंट के साथ जब रिलेशनशिप कैसा होता है. फिर हमने कुछ साइकोलॉजिकल रिलेशन पेशेंट रिलेशनशिप पढ़ा था डॉक्टर और पेशेंट का. फिर साइकोलॉजिकल रिएक्शंस क्या क्या आ सकते हैं उसमें. फिर 3 चीज़ें पढ़ी थी उसमें. ट्रांसफेरेंस पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था काउंटर ट्रांसफेरेंस, फिर रेजिस्टेंस पढ़ा था. ठीक है. अब ट्रांसफेरेंस क्या होता है? ट्रांसफेरेंस होता है एक बंदे का दूसरे बंदे की तरफ रुझान. अब वो 2 तरह की भी हो सकते हैं, उसके ताल्लुक़ पे डिपेंड करता है. पेशेंट डॉक्टर का क्या प्राइमरी ताल्लुक़ रहा है तो अगर अच्छा है तो कुछ ऐसे भी होता है कि इरोटिक इंटरेक्शन हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाती है थेरेपिस्ट के लिए. कुछ पेशेंट्स को पसंद आ जाते हैं डॉक्टर्स, ठीक है, और कुछ के अंदर नफ़रत पैदा हो जाती है, गुस्सा होता है डॉक्टर्स के खिलाफ कि उनसे वो डॉक्टर से भी गलतियाँ हो सकती हैं. ठीक है. तो इस तरह की सिचुएशन जब हो उसको ट्रांसफेरेंस बोलते हैं. कुछ पैटर्नलिस्टिक मतलब पेरेंटलिस्टिक बिहेवियर शो कराते हैं. पेरेंट्स जो हैं वो क्या बन जाते हैं जी, अगर बूढ़े एज के होंगे उनको डॉक्टर ने सही इलाज कराया है और उनकी केयर की है, तो जो बूढ़े लोग होंगे, मरीज़ होंगे, उनके अंदर वही इमोशंस आ जाएंगे जो उनके बच्चों के लिए होते हैं. तो पेरेंटलिस्टिक मीन्स वालिदैन वाली जो मोहब्बत होती है. फिर हमने देखा था काउंटर ट्रांसफेरेंस. अब ऐसे ही नहीं है सिर्फ पेशेंट का रुझान हो, मतलब काउंटर ट्रांसफेरेंस उससे उलट भी हो सकता है. डॉक्टर को भी पेशेंट से लगाव हो सकता है. अब वो हेट्रेड में भी हो सकता है, नफ़रत में भी हो सकता है, और वो फिर दूसरी पसंदीदगी में भी हो सकता है. दैट इज़ काउंटर ट्रांसफेरेंस. उसके बाद हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था. व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस में हमने ये देखा था कि बाज़ औक़ात क्लिनिकल प्रैक्टिस में पेशेंट्स अपना आप शेयर नहीं करते डॉक्टर से कि उनके अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं. डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनकार कर देते हैं कि नहीं हमें तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, या मुंह पे कह देंगे नहीं हमने नहीं बताना ही नहीं है. कुछ लोग तो शेयर वैसे ही नहीं करते डॉक्टर के साथ. कुछ लोग तो बहाने बनाते हैं ना, लेकिन वो शेयर ही नहीं करते अपनी बीमारी या अपने अंदर तब्दीलियाँ साइकोलॉजिकली जो भी आ रही होती हैं. वो इनको कईयों को ये खौफ होता है कि पागल ना समझें, ठीक है, कोई अपनी कमज़ोरी वैसे देना ही नहीं चाह रहा होता. तो दैट इज़ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस होता है किसी में रुकावट, किसी चीज़ में, ठीक है, किसी चीज़ के ख़िलाफ़ किसी में रुकावट आ जाना कि हम नहीं करेंगे. दैट इज़ रेजिस्टेंस. फिर हमने स्टार्ट किया था प्रोफेशनलिज्म इन हेल्थ केयर्स. हेल्थ
جو کیئر ہوتی ہے پروفیشنلزم وہ کیا ہوتی ہے؟ پروفیشنلزم بیسیکلی ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے جو نیومرس کوالٹیز بتاتی ہے ایک فزیشین کی. اب اس میں کیا کیا ہو جانی چاہیے کہ اس میں مہربانی ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو، مطلب کہ وہ جواب دہ ہو کسی اپنی انتظامیہ کو یا پیشنٹس کو بھی. ایکسلنس، بہت زیادہ شاندار قسم کا ڈاکٹر ہو. ڈیوٹی، آنر، انٹیگریٹی، اس میں بہت زیادہ سالمیت ہو، اپنی ڈیوٹی سے ریلیٹڈ ہو، وہ بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہو اپنے ارد گرد لوگوں کی بھی، اپنی ڈیوٹی کی بھی. اینڈ رسپیکٹ آف ڈاکٹر ہو از ایکسپیکٹڈ ٹو ٹریٹ بوتھ دا سائیکی اینڈ سوما آف پیشنٹ. اور پھر اس ڈاکٹر کی اس میں عزت و احترام بھی آ جاتا ہے کہ اس کی رسپیکٹ بھی ہو معاشرے میں، کیونکہ وہ پیشنٹ کی دونوں طریقے سے علاج کر رہا ہوتا ہے، اس کا سائیکولوجیکل بھی اور اس کے باڈیلی بھی. ان ساری ٹرمینالوجیز، یہ ساری چیزیں جب مکس ہوتی ہیں ایک ڈاکٹر میں تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ پروفیشنل ہے، اور وہ پریکٹس کیا کر رہا ہے؟ پروفیشنلزم پریکٹس کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی بندہ جس میں یہ ساری چیزیں ہوں گی اس فنومینا کو پروفیشنلزم بولیں گے. آج ہم پڑھیں گے پروفیشنلزم ان ڈاکٹرز، کہ ڈاکٹرز میں پروفیشنلزم کیسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے. پروفیشنل ڈریس یا اپیئرنس. A doctor should use professional dress so that his appearance appeal the patient. اب ڈاکٹرز کی جو اپیرنس مینس ان کا اوپر والا مطلب یہ جو شکل ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، ان کی اٹھان کیسی ہونی چاہیے. ایک ڈاکٹر کو پروفیشنل ڈریس پہننا چاہیے جو ڈاکٹرز کا ہوتا ہے، سو دیٹ ہز اپیرنس اپیل دا پیشنٹ، تاکہ وہ ڈاکٹر کو اپیل پیشنٹس کو اپیل کرے. ٹھیک ہے، رسپیکٹفل لگے اور سیریس لگے ڈاکٹر کے اپنے پیشنٹ کے ساتھ بہت سیریس ہے. اس طرح کی جو ہے اس کے اندر وہ ہونی چاہیے، اپیرنس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے. اکثر ڈاکٹر اسکربس پہنتے ہیں، وہ جو انہوں نے سوٹ ان کا ہوتا ہے سرجیکل سوٹ بھی بولتے ہیں، تو وہ ڈاکٹرز یوزلی پہنتے ہیں. تو اس طرح کے ڈیسنٹ لک آنی چاہیے، پیشنٹ کو اپیل کرے ڈاکٹر، اٹریکٹیو لگے. دین ہے رسپیکٹ آف ٹائم اینڈ پنکچویلٹی. رسپیکٹ آف ٹائم، وقت کی قدر ہو، اینڈ پنکچویلٹی، اور بالکل وقت پہ کیسے آنا جانا ہے، ریگولر کیسے ہونا ہے، اس چیز کی اس کے اندر رسپیکٹ ہو، احترام ہو، اس کو فالو کرے ڈاکٹر. ڈاکٹر شوڈ بی پنکچوئل ریگارڈنگ ہز پریکٹس. ٹھیک ہے، اس کی جو پریکٹس ہے اس کے ریگارڈنگ ڈاکٹر کو پنکچوئل ہونا چاہیے. اویلیبلٹی ٹو دا پیشنٹس. تھرڈ پوائنٹ از اویلیبلٹی ٹو دا پیشنٹس. اویلیبلٹی ہوتا ہے، ویسے تو اویلیبل کا مطلب ہوتا ہے مہیا ہونا. اویلیبلٹی ایک ڈاکٹر پیشنٹس کے لیے کب کب اویلیبل ہے، کب کب مہیا ہے. ٹھیک ہے، کب کب اس کے پیشنٹس کے پاس ڈاکٹر ہوتا ہے. ڈاکٹر شوڈ اویلیبل ایٹ سیٹلڈ ٹائم. ٹھیک ہے، جو ٹائم ہے ڈاکٹر کو چاہیے، پیشنٹ کا جو ٹائم ہے اس پہ ہو ڈاکٹر اس کے پاس، جب اس کو ضرورت ہو ڈاکٹر اس کے پاس ہو لازمی. فورتھ پوائنٹ جو پروفیشنلزم ان ڈاکٹرز میں آتا ہے وہ ہے انٹیگریٹی ان پروفیشنل پریکٹس اینڈ رپورٹنگ. ٹھیک ہے، ایک ڈاکٹر کے اندر پروفیشنل پریکٹس ہو، اس کے اندر سالمیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر شوڈ بی آنیسٹ ریگارڈنگ ہز پروفیشن. ایک ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ اپنی جب پروفیشنل کسی ڈیوٹی کو نبھا رہا ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ اس میں جو وہ پریکٹس کر رہا ہے، جو وہ رپورٹنگ کر رہا ہے، چاہے اپنی انتظامیہ کو یا جواب دہ ہو رہا ہے، کچھ بھی ہے، اپنے اس کا یہ سمری اس پوائنٹ کی ہے کہ اس میں سالمیت ہو، ڈاکٹر ایماندار ہو، اپنے پروفیشن سے اللیگلی کوئی کام نہ کرے. ٹھیک ہے، اور ایمانداری سے اس کو نبھائے، پورے ٹائم پہ آئے، مریضوں کا خیال رکھے، کوئی اللیگل دوائیاں نہ دیں ان کو، اور وقت کا پابند. دین از گراسپ نالج آف پیشنٹس کنڈیشن. پیشنٹ کی جو حالت ہے نا اس پہ جو ڈاکٹر ہے اس کو گرپ ہونی چاہیے، اس کے کہ اس کی حالت اس طرح سے ہے، اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، کیا نقصانات ہیں، کون سا وہ ٹریٹمنٹ رکھے، اس ساری چیز پہ اس کو نالج کی گرپ ہونی چاہیے. گراسپ مین گرپ، اس کو پتہ ہو
اس کو کمانڈ ہو اس نالج پہ. ہی شوڈ ناٹ ڈسکلوز ٹو اینی ون. اس کو یہ ساری چیزیں کسی پہ بھی کھولنی نہیں ہے. جو اس کو پتہ ہے کہ اس نے کس طرح لے کے چلنا ہے, تو وہ خود فیصلہ کرے. پھر آ جاتا ہے رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. ٹھیک ہے جی. اب رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی, ذمہ داری ہوتا ہے رسپانسبلٹی, اکاؤنٹیبلٹی ہوتا ہے جواب دہی. ڈاکٹر شوڈ بی رسپانسبل اینڈ اکاؤنٹیبل وائل ٹریٹنگ اے پیشنٹ. ایک ڈاکٹر کو چاہیے وہ ذمہ داری سے کام لے اور پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہوئے جواب دے ہو. پیشنٹ کو بھی جواب دے ہو, خدا نخواستہ اگر کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے, آگے پیچھے ہو جاتی ہے یا نقصان ہو جاتا ہے, تو وہ جواب دے ہو کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے. ٹھیک, یا اس کو لہٰذا اس کو بھگتنا پڑے گا, یا پھر وہ اپنی انتظامیہ کو جواب دے. ہر بندہ جس بھی پروفیشن میں ہوتا ہے وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. تو یہ ایک ذمہ داری میں آتی ہے. ڈاکٹر شوڈ بی اکاؤنٹیبل وائل ٹریٹنگ اے پیشنٹ. ریلیشن شپ ود کلیگ, اسٹاف اینڈ پیشنٹس فیملی. A doctor should have good relationship with colleagues, staff and patients. یہ پیشنٹس ہیں. ٹھیک ہے, پی ٹی ایف نہیں, یہ پی ٹی ایس آئے گا, پیشنٹس. ایک ڈاکٹر کو اچھا ریلیشن شپ رکھنا ہے اپنے ساتھ جو ڈاکٹرز اور کام کر رہے ہیں, ضروری ہے کیونکہ آپ نے ایک جگہ پہ رہنا ہوتا ہے. اور اسٹاف کے ساتھ جو نرسز ہیں, کمپاؤنڈرز ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, سینیٹری والے ورکرز ہوتے ہیں, صفائی ستھرائی والے نرسز ہوتی ہیں, واچ مین ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, سینئر جونیئر سب ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر کو چاہیے ان سب کے ساتھ اچھا تعلق رکھے اور پیشنٹس کے ساتھ بھی فرینڈلی ماحول رکھے. دین بھی یہی سکھاتا ہے, آپ کی معاشرہ بھی یہی سکھاتا ہے, ایتھیکل کوڈز بھی یہی سکھاتے ہیں. نرمی اختیار کی جائے. نبی پاک کا فرمان ہے, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہتر ہے. تو اس سے ہم یہ چیز یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ جو بھی جہاں بھی ہے اس کا کنڈکٹ باقیوں سے اچھا ہونا چاہیے. نیکسٹ از اے ڈاکٹر شوڈ ڈیل آنیسٹلی سو دیٹ نو ون بی ڈیمیجڈ. ایک ڈاکٹر کو ایمانداری سے کام کرنا چاہیے, کسی کو نقصان نہ پہنچے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ بے ایمانی اختیار کرے اور پھر پیشنٹ کو بھی نقصان ہو, پھر بعد میں خود کو بھی نقصان ہو. تو 8th پوائنٹ یہ ہے پروفیشنلزم ان ڈاکٹر. وہ کیا ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر کو آنیسٹ ہونا چاہیے. ڈاکٹر شوڈ ریزالو کانفلکٹس افیکٹولی. ایک ڈاکٹر کو چاہیے کہ وہ کانفلکٹ جو بھی آ رہے ہیں نا, جو بھی جھگڑے ہیں, مسائل ہیں, ان کو بڑے طریقے سے افیکٹولی, بہت طریقے سے ان کو حل کرے. ریزالو مین حل کرے. کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر کے اندر یہ پاور ہونی چاہیے کہ وہ بڑے طریقے سے, حکمت کے انداز سے اس مسئلے کا حل نکالے. دیٹ از a doctor should resolve conflicts effectively. Next is a doctor should be self-cared and have self-knowledge. ڈاکٹر کو یہ بھی چاہیے کہ وہ خود کا بھی خیال رکھے, خود ٹھیک رہے گا تو ہی مریضوں کا علاج کر سکے گا. اینڈ ہیو سیلف نالج, اور اپنے بارے میں بھی اس کو ہر طرح کا علم ہو کہ اس کو کیا ایشو آ رہا ہے, کیا ہے پریشانی ہے, یا اس کو علم ہے کہ نہیں ڈاکٹر. ٹھیک ہے, پیشنٹ سے ریلیٹڈ اس طرح کی چیزیں. نیکسٹ از ریلیشن شپ ود فارماسیوٹیکل انڈسٹری. فارماسیوٹیکل انڈسٹری کون سی ہوتی ہے؟ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا ڈاکٹر سے کیا تعلق ہے؟ بیسیکلی جو ہاسپٹل چلتا ہے ایک انتظامیہ, ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں نا, وہ کمپنیاں چلاتی ہیں فارماسیوٹیکل, وہ دوائیاں دیتی ہیں ہاسپٹل کو. تو وہ ظاہر ہے دوائیوں کا کام کرتے ہیں فارماسسٹ ہوں یا فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں, کمپنیز ہیں, میڈیسن بنانے کا, پھر ان کو آگے سیل کرتے ہیں وہ ہاسپٹل میں ڈفرینٹ میں. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر کیا کرے گا, وہ پرسکرائب کرے گا اپنے پیشنٹس کو. اس سے ان کا تعلق بن جائے گا ڈاکٹر کا. بہت سارے آتے ہیں ہاسپٹل میں چلے جائیں تو فارماسیوٹیکل انڈسٹریز والے, میڈیکل ریپس آتے ہیں ڈاکٹر سے, پھر ان کا انٹریکشن ہوتا ہے, اور انٹریکشن پازیٹیو بھی ہوتا ہے, اکثر نیگیٹیو بھی ہو جاتا ہے. پازیٹیو اس طرح سے کیونکہ پھر وہ کمپنیز بہت زیادہ بینیفٹس بھی دیتی ہیں ڈاکٹرز کو. تو دیٹ از ریلیشن شپ ود فارماسیوٹیکل انڈسٹری. پڑھتے ہیں اس کو. اینی گفٹ ایکسیپٹیڈ بائی فزیشین شوڈ پرائمریلی انٹیل اے بینیفٹ ٹو پیشنٹس اینڈ شوڈ ناٹ بی آف سبسٹینشیل ویلیو. اب جی انٹیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انٹیل کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اگر بہت ضروری ہو, ٹھیک ہے,
ایک کوئی بھی اگر فارماسیوٹیکل انڈسٹری فزیشین کو کوئی گفٹ دے رہی ہے اور فزیشین اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا، تو اس کا صرف اور صرف فائدہ کس کو ہونا چاہیے؟ پیشنٹ کو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو کہ سبسٹینشیل ویلیو مینس خود کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں اور پیشنٹ کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. انلیگل دوائیاں بیچے جا رہے ہیں اور آپ کو پیسے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح کا کام نہیں کرنا. پھر انڈیویجول گفٹس آف منیمل ویلیو آر پرمیزیبل ایز لانگ ایز دے ریلیٹ ٹو دا فزیشینز ورک. پھر انڈیویجول گفٹس اگر آ رہے ہیں نا تو منیمل ویلیو ہونے چاہیے، بہت کوئی مہنگے ترین نہیں ہونے چاہیے. رائٹ، اتنے ہوں کہ وہ فزیشین کے کام آ سکیں، جو فزیشین کا کام ہے بس اتنے حد تک کام آ سکے. کوئی نوٹ پیڈ ہو گیا یا کوئی اس کا کوئی اور اسٹیتھوسکوپ ہو گیا، اس طرح کے اگر گفٹ آنے بھی ہیں. کوئی اور نہیں ہے کہ آپ اس کے گھر میں فریجیں لے کے دے رہے ہو، آپ اس کی گاڑی کا خرچہ اٹھا رہے ہو، بچوں کا خرچہ اٹھا رہے ہو. ویسے نارملی یہ ہوتا ہے، بٹ پھر بھی منیمل ویلیو کا ہونا چاہیے. گرانٹس فار ایجوکیشنل اینڈ لرننگ ایکٹیویٹیز، ریسرچ پرپز اینڈ امپروونگ ہیلتھ کیئر فیسلٹی ایمڈ ایکسکلوسively ٹو ویلفیئر آف دا profiteering is unethical. اب ایجوکیشنل سسٹم ہے، آپ کیا کریں جی، آپ کو گرانٹس مل رہی ہیں، پیسے مل رہے ہیں تعلیم کے لیے یا لرننگ ایکٹیویٹیز ریسرچ پرپز کے لیے آپ کے، یا ہیلتھ کیئر فیسلٹی امپروو کرا رہے ہو صرف اس وجہ سے کہ آپ کی اپنا فائدہ ہو سکے. یہ ان ایتھیکل ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی ریسرچ کرنی اپنے پیسے سے کرو. فارماسیوٹیکل انڈسٹری آپ کا یہ خرچہ نہیں اٹھائے گی. وہ کرتے کیا ہے اصل میں، آپ کو سیمپلس دے دیتے ہیں، وہ جو مریض آ رہا ہے اس کو وہی آگمنٹن ہی دیتے جائیں گے، چاہے وہ اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے. اس طرح سے ہوتا ہے، اور پھر وہ خرچہ آپ کا اٹھاتی ہے جی، کیونکہ ان کی تو ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے نا ان کی دوائی کی، اور مریض وہی لے رہا ہے، تو دونوں کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. لیکن جو بیچارہ مریض ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے اس میں. تو یہ حرکت نہیں کرنی ہے، ان ایتھیکل ہے. دین دا ڈاکٹر مسٹ اونلی پرسکرائب ڈرگز وچ آر کاسٹ افیکٹو، ایفیکیشیس، سپورٹڈ ایویڈنس بیس. ٹھیک ہے، ایسی ڈاکٹرس کو کیا چاہیے، وہ والی دوائیاں لکھ کے دیں جو کاسٹ افیکٹو ہوں. کاسٹ افیکٹو مینس وہ جو اثر بھی رکھتی ہوں مریض پہ. ٹھیک ہے نا، اور ایفیکیشیس، کاسٹ افیکٹو، ایفیکیشیس اینڈ سپورٹڈ ایویڈنس بیس. کاسٹ افیکٹو ہوتا ہے کہ پوورٹی جو غربت ہے نا، اس طرح کی ہو گڈ ریزلٹس وداؤٹ کاسٹنگ اے لاٹ آف منی، جس میں کوئی زیادہ مہنگی دوائی نہ آ رہی ہو. کاسٹ افیکٹو، کاسٹ ہوتا ہے رقم، افیکٹو مینس، کاسٹ افیکٹو مینس کوئی زیادہ آپ کی پیسے نہ لگیں، اس طرح کی دوائی ہو. ایفیکیشیس مینس جو اثر بھی رکھتی ہو، جس کو کوئی زیادہ سائڈ افیکٹس نہ ہو. اینڈ سپورٹڈ ایویڈنس بیس، اور پھر ایویڈنس بیسڈ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ اچھی دوائی ہے. اینڈ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پیشنٹ ناٹ دا ڈرگ کمپنی، اور وہ پھر پیشنٹ کے لیے بہترین ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کمپنی کو فائدہ دے رہے ہو. تو یہ اس طرح کی دوائی ڈاکٹر کو چاہیے وہ پرسکرائب کرے. یہ تھا جی ریلیشن شپ ود فارماسیوٹیکل انڈسٹری. اب پڑھتے ہیں یوتھنیسیا. واٹ از یوتھنیسیا؟ یوتھنیشیا، اے کانشیس گول آف اینڈنگ اے لائف ٹو ریلیو ڈیفیکلٹ سفرنگ. یہ ہم نے پڑھا تھا. ایک کانشیس گول مطلب آپ کو پتہ ہے، کانشیس آپ کی جانچتے، آپ اس کو جانتے ہو کہ ہاں یہ ایسا ہے. آپ ہوش و حواس میں کوئی ایک چیز کرو، مینس آپ ایک بندے کی زندگی کو ختم کر رہے ہو. ٹو ریلیو ڈیفیکلٹ سفرنگ، اس کی جو مشکل میں ہے، جس میں مشکل بیماری کو ختم کرنے کے لیے، تو اس کو یوتھنیشیا بولتے ہیں. اسی دو طرح کی ٹائپس ہیں. نمبر 1 ایکٹیو یوتھنیشیا، اٹ از انلیگل اینڈ کنسیڈرڈ ایز اے کرمنل ایکٹ بائی PMDC. آپ خود سے مار دو اس کو، بالکل ہی آپ نے کوئی کسی سے کنسرن نہیں کیا، وداؤٹ اینی آپ نے کوئی مشورہ نہیں لیا، سجیشن نہیں لی، تو اس کو کرمنل ایکٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ایک حرکت کر دی ہے تو یہ ایک کرمنل ایکٹ ہوگا، جرم ہے بائی PMDC. ٹھیک، PMDC ہوتی ہے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل، ایک کاؤنسل جو ان ساری ریگولیشنز ڈاکٹرز کے لیے جاری کرتی ہے. پیسو یوتھنیشیا ہے، اٹ از ٹالریبل، یہ قابل برداشت ہے، بٹ اٹ شوڈ بی ڈن، لیکن یہ ہونی کب چاہیے؟ انڈر دا سپرویژن آف دا ہائی کورٹ. ہائی کورٹ کی سپرویژن میں، ہائی کورٹ کو پتہ ہو دیٹ لائف سپورٹ کین بی لیگلی ریمووڈ فار سم ٹرمینلی ال پیشنٹس. کچھ ایسے جو بہت شدید بیمار ہیں کہ ان سے پھر لائف سپورٹ لے لیں ہم، تاکہ ان کو مزید کوئی نقصان نہ پہنچے، مزید تکلیف نہ پہنچے. آل مسلمس ول بلیو دیٹ اللہ دا گاڈ از دا کریٹر. سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اینڈ دا اونر آف آل لائف.
اور وہی زندگی کا مالک بھی ہے ہماری. ہی اسٹارٹس ہیومن لائف فرام کنسیپشن اینڈ اونلی ہی ول اینڈ اٹ تھرو نیچرل ڈیتھ. وہی کنسیپشن, وہی اسٹارٹ کرتا ہے انسانی زندگی اور وہی اس کا مالک ہے اس کو ختم کرنے کا. دا مومنٹ آف ڈیتھ از فکسڈ اونلی بائی آور کریٹر. یہ ہمارا ایمان ہے کہ صرف اور صرف زندگی اور موت پہ حق کس کا ہے؟ صرف اور صرف ہمارے رب کا ہے. دس از یوتھنیشیا. ان ساری چیزوں کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ ہائی کورٹ میں رٹ کر دیتے ہو ہاں جی ہمارا ایمان ہے لیکن ہماری مجبوری ہے پیشنٹ کی, ہم نے زیادہ اس کو سفرنگ نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, لائف سپورٹ کتنی دیں گے؟ دیٹ از پیسو یوتھنیشیا. یہ اس پکچر سے نظر آ رہا ہے آپ کو. سم ٹائمز ڈیتھ اینڈ سفرنگ اینڈ ناٹ لائف. کبھی کبھی زندگی جو ہے وہ آپ کی سفرنگ, آپ کی جو مشکلات ہیں ان کو ختم نہیں کرتی لیکن موت کر دیتی ہے. دیٹس آل فار ٹوڈیز لیکچر. آئی ہوپ یو ول انجوائے اٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.